अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डर के आगे जीत है, ऐसा आपने सुना तो होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात सच नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डर के आगे दर्द है, तकलीफ़ है, और हम कैसे उस तकलीफ़ से निपटते हैं, जीत का तयन इस चीज़ से होता है। मेरा नाम अली मुर्तज़ा है और पेशे के एतबार से मैं एक लाइफ कोच हूँ और तकरीबन कोई 16 साल से मैं इस पेशे से मुंसलिक हूँ। और इस दौरानिए में मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और आके मुझसे पूछते हैं कि ये डर क्या चीज़ है, ये डर हमें क्यों लगता है, वाई डू वी फील फेयरफुल, और हम इस डर से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बात उनको हमेशा बताता हूँ और वो ये है कि डर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बड़ी अनहेल्दी और इससे हमें जान छुड़ानी चाहिए। डर एक्चुअली एक बहुत ही हेल्दी इमोशन है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर तब से डाला हुआ है जब से इंसान इस कुराए अर्ज़ पे आया है, विच मीन्स कि तकरीबन कोई हज़ारों साल पुराना। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली है, जो अगर हमारे अंदर ना होती तो शायद इंसान आगे बढ़ ही ना सकता, अपने प्रॉब्लम से, अपने मसलों से वो निपट ही ना सकता। डर का जो आंसर है वो अल्लाह ताला ने उसका सिस्टम इंसान के अंदर कुछ इस तरह से रखा है कि जब आपको डर लगता है तो आपके ब्रेन केमिस्ट्री एक चीज़ होती है जिसको हमें, मुझे लगता है, पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि डर हमें क्यों लगता है, ये डर क्या चीज़ है, ये फोबिया क्या होता है, ये वसवसे क्या होते हैं, ये क्यों हमें घेरे रखते हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी पे, हमारे दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो डर से डील करता है, और हमारे दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो इससे ओवरकम करने में, यानी कि इससे निपटने में डील करता है। आज हम ये सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि डर क्या है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि डर का सबसे बड़ा इशू ये है, ये सबसे बड़ी चीज़ जो आप कह सकते हैं, जो पॉइंट है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर इनबिल्ट रखा हुआ है। और दो ब्रेन्स होते हैं इंसान में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक हमारा होता है नो ब्रेन, जिसको हम नॉलेज ब्रेन कहते हैं या हिसाब किताब लगाने वाला ब्रेन कहते हैं। ये हमारे माथे के पीछे होता है, 2 क्रिकेट बॉल साइज़ जितना ये दिमाग होता है, और इससे तकरीबन कुछ 3 इंच पीछे और 3 इंच नीचे हमारा एक और ब्रेन है जिसको हम अमिगडालियन ब्रेन कहते हैं या गो ब्रेन कहते हैं। अब ये जो गो ब्रेन है हमारा, ये हमारा शुरू से है, यानी इसको हम रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। ये तकरीबन कोई 45 या 40 से 45 हज़ार साल पुराना ब्रेन है। ये सबसे पहला ब्रेन है जो इंसान के अंदर डेवलप हुआ था, जब इंसान के अंदर सोच विचार की ताकत नहीं थी, जंगलों में हमें रहना पड़ता था। और जो हमारा डर है, इस ब्रेन के अंदर, अमिगडालियन ब्रेन के अंदर एक और हिस्सा होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। वहाँ पे हमारा डर जो है ये स्टोर होता है। तो जब भी हमें किसी दरिंदे का सामना होता था, किसी मुश्किल का सामना होता था जंगल के टाइम में, पुराने वक्तों में, स्टोन एज में, तो होता ये था कि हमारा अमिगडालियन ब्रेन एक्टिव हो जाता था और वो इन रिटर्न कुछ केमिकल ऐसे रिलीज़ करता था जिससे हमारा जो खून होता था वो हमारे लिम्स की तरफ चला जाता था, यानी कि हमारी टांगों की तरफ, बाजुओं की तरफ। और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, फ्लॉप या फ्रेंडली होने के लिए तैयार कर देता था। इसको हम फाइट एंड फ्लाइट ब्रेन भी कहते हैं। और दूसरा ब्रेन जो, जिसको मैंने आपको पहले बताया, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारा हिसाब किताब लगाने वाला ब्रेन होता है, ये थोड़ा स्लो ब्रेन है। ये अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, चंद हज़ार साल पहले। तो इसको इस्तेमाल करने की हमें कोई ऐसा इतनी प्रैक्टिस अभी नहीं है जिस पे अब हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो जब भी मेरे पास कोई आता था और मुझे ये कहता है कि जी डर से मैं कैसे जान छुड़ाऊँ, तो मैं उसे कहता हूँ आप डर से ना जान छुड़ाएं, जान आप वसवसों से छुड़वाएं। डर एक बेसिकली रैशनल फियर है। डर की भी कुछ किस्में होती हैं। फियर का मतलब क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फियर को वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, वो कहते हैं कि फियर का मतलब है फर्स्ट इनकाउंटर, असॉल्ट, रेकन। यानी ये किसी भी ऐसे फर्स्ट इनकाउंटर किसी चीज़ से आपका हुआ हो और आपका किसी चीज़ से कोई बड़ा नेगेटिव किस्म का इनकाउंटर हुआ हो और जिससे आपको तकलीफ़ हुई हो, आपको ख़तरा पेश आया हो, तो ये इंसान अपने अंदर बिठा लेता है। जब डर एक हद पार कर जाता है और आपको पैरालाइज कर देता है आपकी ज़िंदगी में, आपको कुछ ना करने जोगा छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं कि ये इसने तो हमें बिल्कुल डिसफंक्शनल करके रख दिया है, तो वो फोबिया होता है, जिसको हम वसवसे भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर तो डर आपको फ़ायदा दे रहा है तो वो हेल्दी डर है, अगर वो आपको नुकसान दे रहा है तो फिर वो फोबिया है। और फिर फोबिया से हमें जान छुड़ानी चाहिए, डर से नहीं बल्कि फोबिया से हमें जान छुड़ानी चाहिए। फोबिया के अंदर फियर को वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग टू बी रियल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको बज़ाहिर नुकसान नहीं दे सकती और ना ही वो देगी, लेकिन महज उसकी सोच से ही डर जाना, ये बेसिकली फोबिया है। और इन चीज़ों को हमें कैटर करने के लिए पहले इसको समझने की ज़रूरत है। अब जब हम फोबिया में जाते हैं तो हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसका नाम है एड्रेनलिन। इसी वजह से हम फोबिया को एड्रेनलिन डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं,
کیونکہ یہ اتنا اینکشس کر دیتا ہے, اتنا انگزائٹی پیدا کر دیتا ہے انسان کی زندگی میں کہ یہی پھر صورت آگے لیڈ کرتی ہے ڈپریشن کو, یہی صورت آگے لیڈ کرتی ہے سوسائڈ کو, اور پھر انسان ایونچولی جا کے خودکشی کر لیتا ہے. اور یہ بڑے کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے, بٹ ایسا ہوتا ہے, تو کوئی تقریباً 15% کیسز میں ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے ہم نے نپٹنا کیسے, اور کیا چیز ہے جو ہمارے لیے ہیلدی اور کیا چیز ہمارے لیے ان ہیلدی ہے. اب جب انسان فیئر فیس کرتا ہے تو آبویسلی اس کے کچھ سمٹمز بھی ہوتے ہیں اس کے باڈی میں. اب وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ کولڈ سویٹنگ ہو سکتی ہے, آپ کو ہاٹ اینڈ کولڈ فلشز آ سکتے ہیں, ٹائٹنس ان دا چیسٹ ہو سکتی ہے, آپ کا گلا سوکھ سکتا ہے, اور آپ کی باڈی بالکل پیرالائز ہو سکتی ہے. آپ اس کی ایک مثال بالکل اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب ایک انسان جنگل میں جاتا ہے اور اس کا سامنا شیر سے ہوتا ہے, تو پھر انسان کیا کرے گا؟ ویسے اس ٹائم جو بھی کرے گا وہ کرے گا تو شیر ہی, لیکن انسان بیچارہ جو ہے یا تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا جس کے چانسز بڑے کم ہیں, یا تو وہ بالکل فریز ہو جائے گا. تو اگر ہمیں کوئی چیز کسی چیز پہ ایکشن لینے سے بھی فریز کر دیتی ہے تو وہ ہے فوبیا, اور اس چیز سے جان چھڑانا امپورٹنٹ. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ فوبیاز ڈیولپ کس طرح سے ہوتے ہیں, اور یہ ڈر کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. فوبیاز اس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا تعلق ہمارے میگڈیلین برین سے ہے, جو کہ 35 سے 40,000 سال 45,000 سال پرانا ہے. اور ہم نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو پریکٹس کر کے سیکھ رکھا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے جب تک ہم کانشیسلی اس کے اوپر کام نہ کریں. فوبیا جب ایک دفعہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ 6 مہینے سے لے کے لائف ٹائم تک اپنے سپین کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, اور اس کی زندگی کو تا حیات بالکل ناکارہ بنا دیتا ہے, انلیس اینڈ انٹل وہ خود اس کے اوپر ڈیلیبریٹلی کانشیس ایفرٹ کر کے اس پہ کام کرے. تو جب فوبیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کئی ایسے کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ آ کے کہتے ہیں کہ اگر کسی کمرے میں چھپکلی ہو تو وہ اس کمرے میں بھی جانا نہیں پسند کرتے. جب آپ چھپکلی کے نام بھی لیں تو وہ ڈر جاتے ہیں. اگر وہ ٹی وی پہ بھی چھپکلی یا سانپ کو دیکھ لیں تو وہ ڈر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ارریشنل فیئر ہے. ارریشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیٹ ڈز ناٹ میک اینی لاجیکل سینس. فیئر بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. اسی بات سے کیوں لیتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. سب سے پہلا فیئر ہوتا ہے ریشنل فیئر, جس کو ہم کہتے ہیں ہیلدی فیئر ہے. دوسرا ہوتا ہے آپ کا پرائمل فیئر. پرائمل ہوتا ہے آپ کا انیٹ فیئر, اور اس پرائمل فیئر کا تعلق ہماری فیملی اور ہمارے عقیدوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ وہ فیئر ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں ہماری والدہ نے, ہماری نانی نے, ہماری دادی نے, ہمارے بڑوں نے ہمارے اندر ڈالا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماریں گے, اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے, فلانا بابا آئے گا آپ کو پکڑ کے لے جائے گا, پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی. اور بچہ ان فیئرز کے ساتھ پھر جوان ہوتا ہے. بچہ کیونکہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی کانکریٹ تھنکنگ ہوتی ہے 4 سال کی عمر تک. کانکریٹ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اس کو بتا دیں, جو بھی اس کو سمجھا دیں, وہ اسے ٹس سے مس نہیں ہونے والا. 4 سال کے بعد وہ تھوڑے تھوڑے سوال کرنا شروع کرتا ہے, اور 13 سال کی عمر تک پہنچنے تک اس کا مائنڈ بڑا کرٹیکل ہو چکا ہوتا ہے. تب وہ کانکریٹ تھنکنگ سے ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں چلا جاتا ہے, یعنی سوال جواب کرنے والی تھنکنگ, اور پھر وہاں پہ وہ ہر چیز کو کوشچن کرنے لگتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے بچے کو کس طرح سے اور کیا کیا باتیں سکھاتے ہیں, کیا کانسیپٹ سکھاتے ہیں بچپن میں, اس چیز کا ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اور جتنے بھی لوگ فیئر اینڈ فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں نا, یہ بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ سمارٹ لوگ اس لیے ہوتے ہیں بیکاز یہ اس چیز کو, یہ ہر چیز کو بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں. یہ کسی بھی ڈر کو بھی بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ڈر از اے لرنڈ بیہیویئر. یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس کو سیکھا جاتا ہے اور پھر اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے ٹو این امیزنگ ایکسٹینٹ, کہ ایک وقت آتا ہے یہ آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہم ان فیئر اور فوبیا سے اپنی جان کیسے چھڑائیں. اس کا جواب بھی بہت سمپل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فیئر سے یا اپنے فوبیا سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس میں جائیں. آپ جا کے یہ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے یہ فیئر ہے, مجھے یہ پرابلم ہے, اور میں نے اسے کانشیس ایفرٹ کر کے اپنی جان چھڑوانی. دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ فیس دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی ویز. یعنی کہ اس کو ہم کچھ کنڈیشننگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک آپ کو ڈر لگ رہا ہے, کسی کی مدد لیں, کسی کی کوچ کی مدد لیں, کچھ لٹریچر پڑھیں اور اس کو کر گزریں. اگر آپ ایک دم سے نہیں کر سکتے کسی چیز کو, جس کو ہم فلڈنگ ٹیکنیک بھی کہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا چھوٹے چنکس میں بریک ڈاؤن کر لیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی انسان کو فلائنگ فوبیا ہے تو ہم اس کو فوراً سے جہاز میں بیٹھنے کو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اڑنے سے ڈر لگتا ہے, جہاز میں جانے سے ڈر لگتا ہے, تو اسٹارٹ بائی ڈوئنگ اسمال تھنگس, اسٹارٹ بائی ٹیکنگ اسمال اسٹیپس. اسٹیپ نمبر 1 کیا ہوگا؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ چند ہفتے کا پروسیس ہوگا, لیکن چند ہفتے کے بعد یعنی 2 سے 3 ہفتے کے بعد آپ کا ڈر فلائنگ کا بالکل ختم ہو جائے گا. تو پہلا اسٹیپ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ روزانہ ایئرپورٹ جائیں 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے, اور لوگوں کو وہاں پہ آتے جاتے اور جہاز میں چڑھتے اترتے دیکھیں. دوسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ جائیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاز کی ٹیک آف اور لینڈنگ کو بھی دیکھیں.
تیسرا سٹیپ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ کو ایئرپورٹ والے اجازت دیں وہاں تک اپنی رسائی ضرور کریں, وہاں تک ضرور ایئرپورٹ میں جائیں اور اپنے آپ کو کنڈیشن کریں اس انوائرمنٹ سے. چوتھی چیز, جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب تو آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ پہ سیمولیٹرز آ گئے ہوئے ہیں, تو ایسی رائڈز بھی آ گئی ہوئی ہیں جنہوں آپ پیسے دیں, آپ اس میں بیٹھیں, آپ کو بالکل ایسے ہی لگے گا کہ آپ ایک جہاز میں بیٹھیں اور جہاز میں سفر کر رہے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ پہلے آپ سیمولیٹر میں جائیں اور وہاں پہ جا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں. جب آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے تو پھر جب آپ اس کے بعد جہاز میں جا کے بیٹھیں گے آپ کو ڈر بالکل نہیں رہے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ یقین مانیے صرف ہمارے دماغ کا خلل ہے. ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیومن بینگز نہیں ہیں, ہم کیمیکل بینگز ہیں. ان ریالٹی ہماری باڈی میں نا کوئی تقریباً 73 کیمیکلز ہوتے ہیں, 73 کے قریب کیمیکلز ہوتے ہیں, جس کے اندر سے 17 کیمیکل ہمارے برین میں ہوتے ہیں, اور ان 17 کیمیکل کی ڈفرنٹ ملٹیپلیکیشن سے ہمارے کوئی 256 کے قریب موڈز بنتے ہیں. اب ان 17 کیمیکلز کے اندر سے جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتے ہیں, 4 ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ فیل گڈ کیمیکلز ہوتے ہیں, جن کو ہم کلیکٹیولی ڈوز کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور اگر ہم سیپریٹلی بولیں تو وہ بنیں گے ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونن اینڈ انڈورفنس. یہ فیل گڈ کیمیکلز ہے. جب آپ کی باڈی یہ ریلیز کرتی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. ڈوپامین مزے کا کیمیکل ہے, سیروٹونن سکون کا کیمیکل ہے, آکسیٹوسن لو کا کیمیکل ہے, اور انڈورفنس انڈوجنس مورفین, یعنی کہ ہماری باڈی کی اندرونی مورفین ہے. جو ہیروئن کرنے والے لوگ مزہ لیتے ہیں وہی ہم ان کو سکھاتے ہیں ٹریٹمنٹ میں کہ آپ اپنی باڈی سے بھی وہی کام لے سکتے ہیں, تو آپ کو بیرونی کسی ڈرگ کی ضرورت نہیں آتی. تو یہ وہ کیمیکلز ہیں جن کو ہمیں ایونچولی مینیج کرنا پڑتا ہے. واپس آؤں گا میں اسی پوائنٹ پہ کہ یہ فوبیاز ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کیور کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم بہت زیادہ پریکٹس کر جاتے ہیں کسی چیز کی تو وہ ہماری باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, اب یہ جو ہمارا نو برین ہے جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے, ہمیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا نو برین ہے, کیونکہ یہ نیا ہے, اس کے مسلز اتنے زیادہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے اور یہ اتنا تیز نہیں ہے جتنا میگڈلا ہمارا ہے یا ہمارا گو برین تیز ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں اس کے مسلز ڈیولپ کرنے کی, مینٹل مسلز ہم جن کو کہتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتے ہیں, ڈیلیبریٹ پریکٹس اینڈ کلیئر کانسٹنٹ فیڈ بیک سے, یعنی کہ بار بار اس چیز کو کر کے اور ایک فیڈ بیک روزانہ کے طور پہ اس پہ لے کے آپ اس کو ماسٹر کر سکتے ہیں. ہمیں کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو ہمارا گو برین ایکٹیو ہوتا ہے. اس وقت پہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گو برین کو سوئچ آف کر کے اپنے نو برین کو ایکٹیو کرنا ہے. اب یہ کیسے ہوگا, ہم اپنے نو برین کو ایکٹیو اور گو برین کو سوئچ آف کیسے کریں گے؟ تو اس کی ڈیفینیشن یا اس کی سائنس کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 6 لیٹر خون کی جگہ رکھی ہوئی ہے, لیکن انسان کے اندر پریزنٹ جو ہوتا ہے وہ 5 لیٹر آف خون ہوتا ہے. ایک لیٹر آف بلڈ کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہمیشہ رہتا ہے. یہ ڈیفیسٹ کیوں رہتا ہے؟ یہ ڈیفیسٹ اس لیے رہتا ہے کہ اگر یہ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا تو ہماری باڈی میں بلڈ روٹیٹ نہیں کر پائے گا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پائے گا اور وہ رک جائے گا. کیونکہ یہ ٹرانسپورٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کا, تو اس کا چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی حساب سے اگر ہمارا نو برین ایکٹیو ہے تو ہمارے گو برین کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوگی. گو برین ایکٹیو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں برین کو بلڈ سپلائی چاہیے چلنے کے لیے, اور بلڈ سپلائی اتنی سفیشینٹ نہیں ہے کہ یہ دونوں برینز کو ایک ساتھ لے کے چل سکے. تو کرنا کیا ہوتا ہے, کچھ ایسی ٹاسکس ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہم پریکٹس کرواتے ہیں, آپ کو ٹریننگز میں سے گزارتے ہیں. محض 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے پروگرام سے آپ لوگوں کو کوئی ایسا چیز کا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اویئرنیس ضرور ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم از اے پرابلم ہیو سالوڈ. اگر آپ کو سوال کا پتہ لگ جاتا ہے تو جب سوال کی سمجھ آ جاتی ہے تو جواب پھر آپ آٹومیٹکلی اس کا دیکھ لیتے ہیں. تو اپنے نو برین سے اپنے گو برین سوئچ کرنے کے لیے یا اپنے گو برین سے اپنے نو برین کو سوئچ کرنے کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی وقت ڈر لگ رہا ہے, بہت خوف میں آپ مبتلا ہیں, تو اپنے دماغ کو کوئی ایسا حساب کتاب والا سوال دیں جس کو سلجھانے میں وہ لگ جائے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی چیز سے ابھی ڈر لگ رہا ہے تو اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, آپ نے یہ بھی بڑا سنا ہوگا کہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرو. تو جب مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے گو برین سے اپنے نو برین پہ سوئچ کرو. تو جب آپ اپنے دماغ کو کچھ ایسا سوال دیں گے کہ 135,000 ملٹیپلائڈ بائی 256 اس کا جواب کیا ہوگا, تو آپ کو کوئی 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کا جواب نکالنے میں. اور جتنی دیر میں آپ اس کا جواب نکالیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی انگزائٹی بھی ڈاؤن ہو جائے گی, آپ کے باڈی کیمیکلز بھی چینج ہو جائے گی, آپ کی کیمسٹری چینج ہو جائے گی, آپ کی پوزیشن, سچویشن, کنڈیشن, ایوری تھنگ ول چینج. اور جب یہ آپ بار بار کریں گے تو آپ کی پریکٹس اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جہاں پہ آپ کو ڈر لگا وہیں پہ آپ نے ڈر کو مینیج کر لیا. یاد رکھیے ہم ڈر کو ختم نہیں کر سکتے اور اس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے
ان بلٹ ان سائڈ رکھا ہوا ہے ہمارے, یہ اندر ہے اور اس کا فائدہ ہے ہماری زندگی میں. ہاں وہ ڈر اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے اور آپ کی زندگی میں رکاوٹ پیدا کرنا شروع کر دے اور آپ کی زندگی میں پرابلمز لانی شروع کر دیں, تو پھر سمجھیں کہ وہ فوبیا میں کنورٹ ہو چکا ہے, وسوسے بن چکے ہیں, اب ہمیں اس کو کچھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. نتھنگ از امپاسبل. پولو کویلو کا مجھے کوٹ یہاں پہ یاد آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ دیکھیں گے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, چیزیں ہیں, یہ آٹومیٹکلی آپ کی فیور میں کام کرنا شروع کر دیں گی. Believe you can and you're halfway there. اس پہ یقین رکھیں کہ آپ اس ڈر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ صرف کیمیکل امبیلنس ان دا برین ہے, اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. اپنی زندگی کو ہم نے فوبیاز کے ساتھ نہیں گزارنا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک بار آپ ٹریننگ میں سے گزریں گے, you can take care of it well enough.